अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की वार में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा के बाइस 27 अफराद की ज़िंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि एक ही दिन में 1490 नए मरीजों को रजिस्टर्ड कर लिया गया। महंगाई में गरीब को तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, जो हुक्मरान गरीबों की दुआएं ले वहाँ अल्लाह की बरकत आती है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम ने पानामा पेपर्स के बाद अब इससे भी बड़ा मालियाती स्कैंडल बेनकाब कर दिया। पेंडोरा पेपर्स सामने आ गए। 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। पाकिस्तान का आइन मानने वालों से बातचीत हो सकती है। विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने पार्लियामेंट की रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तीफा अरसाल करने वाले आमिर लियाकत कहते हैं, अल्लाह इमरान खान और तहरीक इंसाफ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर में ज़कात लेने वालों की तादाद में भी नुमायां इजाफा हो गया। ICIJ के इंकशाफात 500 के करीब कनेडियन शहरियों ने बैरून मुमालिक जायदाद बना रखी थी। ICIJ के पेंडोरा पेपर में नामवर कनेडियन के नाम भी शामिल हैं। कौमी सच और मुसालिहत के दिन पर सैरो तफरी पर जाने पर कनेडियन वज़ीर आज़म ने मुआफ़ी मांग ली। ट्रूडो ने फर्स्ट नेशन के सरबराह से मुआफ़ी मांग ली। फर्स्ट नेशन के सरबराह ने ट्रूडो को कौमी सच्चाई और मुसालिहत के दिन पर आने की दावत दी थी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 16,29,142 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 27,921 हो गईं। गुज़िश्ता 1.5 साल में वो हालात देखे जिनका कभी सोचा भी ना था। ओंटारियो के प्रीमियर का कहना था कि वबा की चौथी लहर को सब ने मिलकर शिकस्त दी है। अब तवज्जो मुस्तकबिल की जानिब मरकूज करेंगे। अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली चाहता है तो पहले मुंजमद फंड्स को बहाल करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए गुज़िश्ता माह से राब्ता कर रहा है। अमरीका ने मामले पर नज़रसानी की यकीन दहानी कराई है। काबुल में ऑपरेशन के दौरान दाइश के जंगजुओं को हलाक कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि कार्रवाई के दौरान दाइश के मरकज़ को भी तबाह कर दिया। तालिबान की बगराम एयरबेस पर चीनी फौज के आने की तरदीद। तूफान शाहीन की अमान और ईरान में तबाही। पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद जाँ बहक। तेज़ हवाओं और मौसम की खराबी के बाइस परवाजें मअतल कर दी गईं, जबकि मरकजी शाहराहें ज़ेर आब आने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। स्वीडन में तौहीन आमेज़ खाके बनाने वाला मलून कार हादसे में हलाक। हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या किसी भी तरह से कातिलाना कार्रवाई या हमला नहीं लगता। पेंडोरा पेपर्स हुकूमत और रियासतों के सरबराहान ऑफशोर असासों के मालिक निकले। पेंडोरा पेपर्स में शामिल 300 भारतीयों में सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी भी शामिल। दर्जनों रियासतों हुकूमती सरबराहान ने ऑफशोर टैक्स हेवन्स में करोड़ों की दौलत छुपा कर रखी है। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। मुतासरा अफराद की तादाद 23,57,80,135 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 48,17,464 हो चुकी है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। आलमगीर वबा कोरोना वायरस से 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,893 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,51,348 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,33,286, सिंध में 4,60,111, खैबर पख्तूनख्वा में 1,74,671, बलोचिस्तान में 32,981, गिलगित बल्तिस्तान में 10,332, इस्लामाबाद में 1,05,733, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,234 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,95,90,145 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,415 नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,77,249 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,407 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس ٹارگیٹڈ سبسڈیز پروگرام میں غریب گھرانوں کو آٹے، چینی اور گھی پر براہ راست سبسڈیز دیں گے۔ امید ہے کہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں کم ہونے سے پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام 74 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ 74 سال پہلے ہم نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ ہم سمجھتے تھے پہلے پاکستان امیر ہو جائے پھر ہم اسے فلاحی ریاست بنائیں گے۔ وہ غلط فیصلے تھے۔ ملک میں سرپلس نہ ہونے پر پیسہ غریبوں پر لگانے کی سوچ غلط تھی۔ عمران خان نے کہا کہ 35 سال پہلے ہندوستان اور چین برابر تھے۔ آج چین آسمان پر پہنچ گیا، لیکن ہندوستان میں چند لوگ امیر اور زیادہ تر غریب ہیں۔ چین نے مدینے کی ریاست کے نمونے پر عمل کیا اور اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا۔ پاکستان میں ہم نے اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصولوں پر کبھی عمل ہی نہیں کیا اور اشرافیہ کا طبقہ بن گیا۔ کہ اصل میں یہ ہمیں 74 سال پہلے یہ پروگرام شروع کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑی 74 سال پہلے بہت بڑی غلطی کی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غلطی کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت پہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، اس کے بعد ہم پھر ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں۔ اور یہ جو سوچ ہے نا کہ پہلے پیسہ اکٹھا ہوگا، پہلے ملک میں سرپلس ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹلی غلط فیصلے تھے۔ مثلاً تعلیمی نظام میں چھوٹے سے طبقے کو انگلش میڈیم پڑھا کر ساری نوکریاں انہیں دلا دیں، باقی عوام اوپر ہی نہیں آ سکتے۔ کسی نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نچلے طبقے سے اگر کوئی اوپر آ بھی جاتا تو وہ بھی اس ایلیٹ سسٹم کا حصہ بن جاتا اور صرف اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی سنوار لیتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایک ملک اور ایک قوم ہے تو اس کا نصاب تعلیم تو کم از کم ایک ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش ہے کہ ملک کی ترجیحات اور عوام کی سوچ تبدیل کریں۔ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور لیوی بھی کم کی ہے۔ اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پہ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم، کہ ہم نے ایک کورس سلیبس ایک بنایا۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل پینڈورا پیپرز کو سامنے لے آئی، جن میں دنیا بھر کے متعدد سربراہان مملکت، سیاست دانوں، صنعت کاروں، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ افسران کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں۔ ان افراد میں 700 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم نے پاناما پیپرز کے بعد اب اس سے بھی بڑا مالیاتی اسکینڈل بے نقاب کر دیا، جس کا نام پینڈورا پیپرز رکھا گیا ہے۔ ICIJ نے اس حوالے سے پیپرز جاری کر دیے، جس پر 117 ممالک سے تعلق رکھنے والے 600 صحافیوں نے 2 سال تک محنت کی ہے۔ ان پیپرز کے مطابق 700 پاکستانی باشندے بھی اس مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ہیں، جن کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ان افراد میں شامل نمایاں ناموں میں وزیر خزانہ شوکت طرین، سینیٹر فیصل وابڈا، وفاقی وزیر مونسلاہی، پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار، راجہ نادر پرویز، سینئر وزیر عبدالعلیم خان، سابق معاون خصوصی وزیر اعظم وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے۔ پیپرز کے مطابق ابراج گروپ کے CEO عارف نقوی، ایگزٹ کمپنی کے مالک شعیب شیخ سمیت متعدد بینکار اور ریٹائرڈ فوجی افسران، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے بیٹے، کرنل ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز، جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کے داماد احسن لطیف، جنرل ریٹائرڈ علی قری خان کی ہمشیرہ کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ICIJ کے مطابق تبدیلی کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم عمران خان کی اپنی کابینہ کے متعدد ارکان آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے۔ عمران خان خود ایسے افراد کابینہ کے وزراء، سیاسی رفقا میں گھرے ہوئے ہیں جو آف شور اثاثے رکھتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے بڑے حصے میں اہم سوشل میڈیا ویب سائٹس فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر کی سروسز متاثر ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق یہ مسئلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:44 پر شروع ہوا، جس کے بعد دنیا بھر میں صارفین کو
ان ویب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ فیس بک کے ترجمان اینڈی اسٹون نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کچھ لوگوں کو ہماری مصنوعات اور ایپلیکیشن تک رسائی اور اسے استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صورتحال کو جلد از جلد معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ علاوہ ازیں واٹس ایپ نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ہم آگاہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس وقت واٹس ایپ کے استعمال میں مسائل کا سامنا ہے۔ ہم صورتحال کی معمول پر بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور جلد اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ بعد ازاں انسٹاگرام نے بھی ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں مسائل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انسٹاگرام اور دوستوں کو اس وقت کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کو اسے استعمال میں مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ یہ تینوں اپلیکیشن ایک مشترکہ انفراسٹرکچر پر چلتی ہیں اور یہ سب کام کرنے سے قاصر ہیں۔ علاوہ ازیں موبائل ایپس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام کے ڈیسک ٹاپ ورژن کو بھی استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لوگ اپنے اپنے ملکوں میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز متاثر ہونے کے پیغامات پوسٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پینڈورا لیکس کے حوالے سے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز ٹائیں ٹائیں فش ہے۔ یہ نام تو پہلے بھی گردش کر رہے تھے۔ پینڈورا باکس کے معاملے پر وزیر اعظم معاملات دیکھ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے۔ پاکستان کا آئین ماننے والوں سے بات چیت ہو سکتی ہے، ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے بات نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کا مذاکرات میں کوئی کردار نہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ شناختی کارڈز میں 10 سال کا گن صاف کر دیا، نئی پالیسی لا رہے ہیں، غلط بائیو میٹرک نہیں چلنے دیں گے، جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جعلی شناختی کارڈ بنانے والے نادرا کے 136 لوگوں کو نکالا ہے۔ 24 گھنٹے میں پاسپورٹ لینے کے لیے 10,000 فیس رکھ دی ہے۔ ایک دن میں پاسپورٹ کے اجرا دگنی فیس پہ 10,000 روپیہ فیس رکھی ہے۔ آرڈینری جو ہے وہ 8 دن کا 5,000 روپیہ، جس کو امیجیٹلی ضرورت ہو وہ 24 گھنٹے میں بھی لے سکتا ہے۔ ادھر سے داخل کرایا اور اسی وقت اس کو 10,000 کی فیس سے پاسپورٹ جاری ہو جائے گا۔ شناختی کارڈ میں اصل بات جو ہے کہ شناختی کارڈ میں جعلی شناختی کارڈوں کی بہت ساری شکایت تھی۔ 136 افسروں کو ہم نے سسپینڈ کر دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 15 اگست سے اب تک افغانستان سے 20,000 افراد پاکستان آئے ہیں۔ ہم نے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جو افغانی واپس جانا چاہتے ہیں وہ جرمانہ ادا کیے بغیر واپس جا سکتے ہیں۔ اور 15 اگست سے لے کے آج تک کم و بیش 20,000 لوگ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور 6,000 لوگ پاکستان سے افغانستان گئے ہیں۔ ایک بڑی تعداد 10,000 سے زیادہ تعداد جو ہے باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام کو ایک اور بجلی کا بڑا جھٹکا لگا دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی 1 سال کے لیے 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت 16 روپے 44 پیسے سے بڑھ کر 18 روپے 16 پیسے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بجلی 1 سال کے لیے 1 روپے 70 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے عوام کو ایک اور بجلی کا بڑا جھٹکا لگا دیا اور نیپرا نے بجلی 1 سال کے لیے 1 روپیہ 72 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے، جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت 16.44 سے بڑھ کر 18.16 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے اور فیصلے سے بجلی صارفین پر 90 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اس حوالے سے اتھارٹی نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں ہونے والا حالیہ اضافہ 2019-20 اور 2020-21 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں کیا گیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق 300 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر ہوگا۔ 80% صارفین ماہانہ 300 یونٹ سے زائد استعمال کرتے ہیں کہ الیکٹرک صارفین پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست پر منتخب پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے اپنے مستعفی ہونے کی فی الحال کوئی وجہ بیان نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ استعفیٰ کس کو بھیجا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ ارسال کر دیا ہے، اب اللہ عمران خان اور تحریک انصاف کا
حامی و ناصر ہوں۔ عامر لیاقت نے اپنے مستعفی ہونے کی فی الحال کوئی وجہ بیان نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ استعفیٰ کس کو بھیجا ہے۔ قواعد و ضوابط کے مطابق استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا جانا چاہیے۔ خیال رہے عامر لیاقت حسین 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کراچی سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ عامر لیاقت حسین نے اس سے قبل جولائی 2020 میں بھی ٹویٹر پر اپنے مستعفی ہونے کا عندیہ دیا تھا۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری سے سرکاری زکوٰۃ لینے کے ضرورت مندوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے باعث ملک بھر میں مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جبکہ بینکوں میں سیونگ ڈپازٹس میں کمی اور کٹوتی سے استثنا لینے میں اضافے کے سبب حکومت کو زکوٰۃ کی مد میں طلب کے مقابلے بہت کم فنڈز دستیاب ہیں، جس سے زکوٰۃ فنڈ کی ادائیگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ ملک میں مہنگائی کے حوالے سے ایک شہری عبدالقیوم کا کہنا تھا، بھائی مہنگائی تو ہوئی ہے نا یار، یہ جو پیٹرول بڑھا ہے 4 روپے بڑھ گیا 4.5 روپے، اس میں اور زیادہ مہنگائی ہوگی، دودھ بڑھے گا، کرائے بڑھیں گے، آٹا چینی سب بڑھے گا، یعنی کہ غریب کی موت آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ امیر کا پیسہ اور بڑھے گا اور اسی پہ کسی پارٹی کا رد عمل ابھی تک نہیں آیا، سب کو اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں، غریب کو کسی کو فکر نہیں ہے، اور غریب کرے تو کیا کرے، ایک دن کھائے گا دوسرے دن پھر سوچے گا۔ کورونا سمیت معاشی بحرانوں کی وجہ سے ملک میں ریکارڈ مہنگائی اور بے روزگاری نے انتہائی غریب خاندانوں سمیت سفید پوش افراد کو بھی غیر معمولی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے کراچی کے ایک اور شہری ہاشم عاملہ کا کہنا تھا، موجودہ جو 3 سال جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف سے 2018 کے بعد جب سے ان کے حکومت آیا تو ہم روز جو ہے نا ہر چیز کے اندر، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے یا پیٹرول ہو گیا یا دوسرا چیز ہو گیا، ان کے اوپر جو ہے نا مہینے میں 2 دفعہ جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے، اور یقین کر جو نیچے طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا 100 میں سے 90% جو لوگ ہیں نا وہ ان کو جو ہے نا گالی گلوچ کر رہے ہیں اور بددعائی دے رہے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔